डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद, मैं हूं इकरा हारिस। नए साल में हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी शायद ये है कि वो बैक वक्त मुज़ाकरात की बात भी कर रही है और इनकार भी। कभी कहा जाता है कि बातचीत होगी, कभी शर्त रखी जाती है, कभी माफ़ी मांगने की बात, और कभी कहा जाता है कि अपोजिशन लीडर तो बेबस है, उसकी बात कौन सुनता है। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की कॉल दे तो हुकूमत मुज़ाकरात की ज़बान बोलने लगती है, और जब अपोजिशन हाँ कह दे तो हुकूमत खुद ही पीछे हटती दिखाई देती है। मुलाकातों पर पाबंदियां भी हैं, अपोजिशन लीडर भी मुकर्रर नहीं, मगर दावा ये है कि हम बातचीत के लिए संजीदा हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस सारे अमल में कहीं नजर नहीं आते। गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं, और ऐसे में सवाल ये नहीं कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं, सवाल ये है कि हुकूमत आखिर क्या है और 2026 के प्लान्स क्या हैं, और तहरीक इंसाफ इस पूरे मौसम में अपने लिए रास्ता कैसे निकालेगी। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान हैं, कानूनदान हैं, शेर अफजल मरवत साहब। शुक्रिया मरवत साहब, आपके वक्त का 2025 मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, मुश्किलात बड़ी नहीं कम हो गई हैं। फोर्सी क्या कर रहे हैं सर आप 2026 में? क्या आपको लगता है मुश्किलात ही मुश्किलात है या कुछ कुशन मिल सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मुश्किलात का आगाज तो 2022 से हुआ, और जब इब्तिदाई मुश्किलात थी तो मसलियत के तहत, दानिश और अक्ल के तहत इंसान मुश्किलात से निकलने की सही और कोशिश करता है। हमने बदकिस्मती से इसका इस्तेमाल नहीं किया, और 22 से ज्यादा मुश्किलात 23 में आई। 23 की मुश्किलात जो हैं वो जब 24 आया तो मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और बहुत सारी चीजें हुई, तो वो 23 से भी बुरा साबित हुआ। 25 जो है फिर इससे भी बुरा साबित हुआ। इसका मतलब ये है कि जो 3 साल का जो हमारा सफर है सियासी, वो अक्ल दानिश के मुताबिक नहीं है, और हम उसमें कोई खातिर नताइज हासिल नहीं कर सके। बल्कि अब जब 26 में हम दाखिल हुए हैं तो हम तकरीबन सारे ऑप्शन एक्सरसाइज कर चुके हैं, और 26 में अब एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता जो है एक हतमी एहतजाज का है। अगर कामयाब होते हैं तो मेरा ख्याल है तकालीफ आसान होगी, अगर नाकाम होते हैं तो बात ही खत्म है। तो लिहाजा और कोई रास्ता, कोई ऑप्शन हमने नहीं छोड़े। और बिल्कुल सही। अच्छा मरवत साहब, पार्टी बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है, और ये तो आप भी कहते हैं कि कोई क़यादत तो है ही नहीं। मुज़ाकरात की बातें एक तरफ करते हैं, फिर 8 फरवरी को पहिया जाम की बात करते हैं। हालांकि बड़ा क्लियरली राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये करेंगे तो बड़ी गलती करेंगे, और इस तरह की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। आपके ख्याल में क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त है, या फिर वाकई मुज़ाकरात के लिए इस क़यादत को जो लीड कर रही है PTI को इस वक्त, कुछ थोड़ा सा होश के नाखुद लेने चाहिए? देखिए, PTI के साथ साथ रियासत, हुकूमत, सबको होश के नाखुन लेने चाहिए। PTI जो है इसमें अकेली जिम्मेदार नहीं है। मुल्क में हालात जिस नेज पे पहुंचे हैं, हर वो हरकत जो हालात को मजीद प्रिसिपिटेट कर सकती थी, खराब कर सकती थी, उसका इर्तिकाब किया गया। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये तो देख रहे हैं कि PTI एट द रिसीविंग एंड है, खान और उसकी बेगम अंदर हैं, उनके रफ़ाक़ाए-कार अंदर हैं, लेकिन पाकिस्तान भी इंतशार से महफूज तो नहीं है। और एक माशी इस्तेकाम जो होता है, जो किसी अभी तक हम डिफॉल्ट के इर्द गिर्द फिर रहे हैं। हमारे यहाँ दहशतगर्दी मुंह खोले बैठी हुई है, बेरोजगारी जो है बढ़ रही है, कारोबार न होने के बराबर है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही है। तो लिहाजा हमारे पास ऐसी भी क्रीडेंशियल तो नहीं है कि हम ये कह सकें कि अगर खान को अंदर डलवा के हमने ये कामयाबी हासिल की है। अलबत्ता कोई ब्रॉड बेस्ड अगर कोई कंसेंसस, कोई अफाम व तफहीम हो जाती है, पाकिस्तानी भी तंग आए हुए हैं। पाकिस्तानी नहीं चाहते हैं कि जो 3 साल से जो जिंदगी वो जी रहे हैं उसका तसलसल हो। अच्छा सर, अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा, 2
مخالف گروپ نظر آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید بیرسٹر گوہر کو الگ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ بالکل جناب انہیں سائیڈ لائن کر دیا جائے. ایک طرف مذاکرات کی بات وہ کرتے ہیں, دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ جناب وہ دشمن ہے پارٹی کے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ وہ نظر بھی آتی ہیں. آپ کو لگتا ہے سہیل آفریدی صاحب کا بھی حال گنڈا پور جیسا ہونے والا ہے اور ان کے لیے بھی ایک جال بچھایا جا رہا ہے؟ دیکھیے گنڈاپور اور سہیل آفریدی صاحب میں فرق یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب مفاہمت پسند نہیں تھے پارٹی کے اندر. میں نے خود اپنے تئیں کوشش کی, یہ جب اسد قیصر صاحب, ترقی صاحب اور شکیل خان وغیرہ کے واقعات ہوئے تو میری ان سے گزارش تھی کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ دل بڑا کریں, لیکن وہ بڑے راسخ العقیدہ ہے اپنے باتوں پہ. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی نے میرے ساتھ بدنیتی کی ہے تو وہ پھر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ بڑے مائلڈ سافٹ ٹائپ ہیں اور وہ لوگوں کو کم ہی ناراض کرتے ہیں. تو لہٰذا سہیل آفریدی صاحب کا فی الوقت تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا کوئی فیوچر مخدوش ہے پارٹی کے اندر, لیکن اگر 2-3 ماہ کے اندر جو ہیں کوئی ڈیوٹی جس کے لیے ان کو لایا گیا ہے وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو 3 ماہ کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. بالکل صحیح. اور 8 فروری کی یہ جو کال ہے, احتجاجی کہہ لیں, سیاسی کال کہہ لیں, اس کو ٹیسٹ کیس تو سمجھا جا رہا ہے, بٹ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ متحرک کرنے میں ناکام رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹ پاور دکھا پائے گی, کچھ مضبوط کال ہوگی, یا پھر اپنے ہی لیے ایک اور امبیرسمنٹ کا سامان تیار کر رہی ہے؟ دیکھیے 8 فروری کے کال کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ لوگ نکلتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں جب کوئی مقصد پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. 8 فروری کو اگر صرف آپ نے کمیموریٹ کرنا ہے مینڈیٹ کی چوری کو تو اس کے بعد دن ختم ہو جائے گا. آپ نے حاصل کیا کیا؟ کیونکہ پوری قوم کو پتہ ہے مینڈیٹ کے بارے میں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا لائے عمل کیا ہے, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کس طریقے سے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں. 8 فروری جو ہے اس کا کیا یہ ہے, کہاں پہ ہوگا, کس طرح ہوگا, کب تک ہوگا, اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کیا حاصل کر سکتی ہے. اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ 8 فروری کو جلسہ احتجاج ہے بات ختم, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے کچھ ہی حاصل نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک احتجاجی تحریک چلانی ہے جو ختم نہیں ہوگی جب تک کہ بات پوری نہیں ہوتے ہیں, پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ ایک کاز کے لیے نکلیں گے, ایک عزم ہوگا, ایک نصب العین ہوگا, ایک ٹارگٹ ہوگا. اب ابہام میں بغیر اسٹریٹجی کے, بغیر موٹیویشن کے, بغیر فیلڈ کمانڈ کنٹرول کے اور بغیر تیاری کے خان نے 8 فروری کا کہہ دیا تو پاکستان نکلے گا. یہ ماضی میں بھی ہوا اور نہیں ثابت ہوا. 5 اگست کو لوگ نہیں نکلے, 14 اگست کو نہیں نکلے. کے پی کے اندر جو جلسے ہوئے کمزور ہوئے, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ پے در پے زیادتیوں کے باوجود بتدریج پارٹی میں لوگوں کی شمولیت یا جلسوں میں شمولیت کم کیوں ہو رہی ہے. اس کا ادراک ہونا چاہیے. باتوں سے کب تک یہ لوگوں کو ورغلائیں گے, کب تک یہ کہیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ جتنے یہ احتجاج کے لیے جو دھرنا دے کے جیل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی سنیں کہ 1000 لوگ آ گئے. جب 1000 لوگ نہیں لا سکتے ہو اڈیالہ کے سامنے تو 5 لاکھ لوگ کس طرح نکالے جائیں گے. اس کے لیے پارٹی کو دیکھیں محنت کرنی ہوگی. محنت سے زیادہ اپنے اوپر یہ ایک لازم کرنا ہوگا کہ کاز ہمارا جو ہے وہ پارٹی کا مفاد ہے, کوئی ذاتیات نہیں ہے. یہاں تو آئے دن فیصلے ہو رہے ہیں. یہ جنید اکبر خان کو اٹھانا ہے, فلاں کو پریزیڈنٹ لگانا ہے, فلاں کو ILF کا صدر لگانا ہے, فلاں کو یہ لگانا ہے. اور جو بیرسٹر گور صاحب ہے, بیرسٹر گور صاحب کو تو یہ کب کا سائیڈ لائن کر چکے ہیں. سر تو آپ کے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ جو 5 بڑے ہیں ان میں رابطے ہونے چاہیے, کولیبوریشن ہونی چاہیے, اور obviously ان 5 بڑوں میں خان صاحب بھی ہیں, تو آپ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ جمہوریت میں ایک ضرورت ہوتی ہے, ہونی چاہیے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ بلی کے گھنٹی کون باندھے گا. خان تو خان آتا ہے نہیں آتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کون منائے گا. یعنی اس فریق کا راضی ہونا ضروری ہے آپ کی نظر میں, اور آپ کو لگتا ہے وہ راضی ہوگا نہیں ان سے رابطے کے لیے؟
دیکھیں ابھی ان کی رضامندی کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، وہ اپنی وجوہات پہ رضامند ہوتے ہیں، اور وجوہات ابھی کوئی نہیں ہے۔ جب تک پارٹی احتجاج کی طاقت کو یکجا نہیں کرے گی، مضبوط نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے اپنے خاطر جمع رکھیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے گی۔ تو شیر افضل مروت صاحب، اب پی ٹی آئی کے پاس فی الحال تو شیر افضل مروت نہیں ہے جو عوامی تحریک کو کچھ موبلائز کر سکے جس طرح آپ کرتے بھی تھے، تو ایسی پوری جماعت پہ کون سی طاقت ابھی آپ سمجھتے ہیں ایسی ہے جس کی کال کے اوپر یہ جماعت متحرک ہو سکتی ہے، اپنے فالوورز کو باہر نکال سکتی ہے؟ مجھے علم نہیں ہے کہ پارٹی نے کیوں ان تمام لوگوں کو قصداً سائیڈ لائن کیا جو لوگوں کو نکال سکتے تھے، لیکن اپنی احتجاجی طاقت پہ چھری پھیری ہے۔ انہوں نے خان کو یہ بتایا تھا نا کہ جی مروت 8 فروری تک ہماری ضرورت تھی، اس کے بعد اب ہم لوگ ہیں نکالیں گے، لہذا وہی خان بھی ہیں، وہی پارٹی بھی ہیں، ظلم جبر اور بھی بڑھ گیا ہے، لیکن نکالنے کی صلاحیت دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ وقت میں ہر وہ شخص جو تھوڑی بھی خان کے ساتھ جو ہیں وہ وفاداری یا الفت رکھتا ہے، ان کو حقیقی زمینی حقائق کو دیکھ کے سوچنا چاہیے۔ آپ نے گلگت بلتستان میں الیکشن کس طرح کنٹیسٹ کرنے، کوئی آپ کے پاس جو چلا جائے، کوئی ہے آپ کے پاس جو کشمیر میں الیکشن کے لیے آپ کی کمپین کر سکے؟ کیا آپ کے پاس کوئی تھا پنجاب میں ضمنی الیکشن میں کمپین کرنے کے لیے؟ لہذا اور آپ نے نہ کہ صرف لوگوں کو سائیڈ لائن کیا، اپنے گالم گلوچ بریگیڈ ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو نفرتوں سے بھر دیا ہے۔ اور کیا کسی کا رزق تو پی ٹی آئی میں نہیں ہے نا، اور نہ کوئی ایسا مقام ملتا ہے، عزت و تکریم نہیں ملتی، تو لہذا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کون بیل مجھے مار کے مزداق کے آئیں جی پرچے بھی کالوں، جیل بھی جاؤں، ڈسکوالیفائی بھی ہو جاؤں، کل کنا کو مرڈر کے کیسز ہوں گے، آئے دن اٹھایا جاتا ہے، مار کھانی پڑتی ہے۔ یہ تمام قیمت اس بے عزتی کی عوض چکائیں جو ہمیں ملی ہے۔ لہذا یہ اب جو آگے آیا ہے وہ اپنے مقاصد کے حصول تک یا تو زندہ رہے گا یا پھر نہیں رہے گا اگر مقاصد حاصل نہیں کیے۔ یہ چیز اب اور میرا خیال ہے سر یہ تو پی ٹی آئی کو ریئلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بھی جو پی ٹی آئی کے بہت ہی چاہنے والے اور اچھا گمان رکھنے والے ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ مروت صاحب۔ مجھے اب جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما اور پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری صاحب۔ بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے وقت کا۔ سر ایسا کیوں ہوتا ہے ہر بار کہ تحریک انصاف تھوڑی بہت مذاکرات کا اگر اشارہ دے دیتی ہے تو حکومت کی طرف سے ایک ہی بیانیہ آتا ہے اور وہ یہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو انگیج تو کیا جاتا ہے، لیکن پھر ایسے مطالبات ان کی طرف سے بھی سامنے آتے ہیں، آپ کی طرف سے بھی ذرا سختی آتی ہے اور وہ چیزیں ویسے ہی مومنٹم بنتا ہی نہیں ہے؟ ہماری طرف سے تو کوئی ایسے متنازع بیانات نہیں آئے ہیں، بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ غالباً 5ویں بار ہے یا 6ٹھی بار ہے کہ انہوں نے خود مذاکرات کی بات کی ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت ہماری ٹیم کے وہ لیڈر ہیں، اگر وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون مذاکرات کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے اور سنجیدہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جو غیر سنجیدگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ کبھی یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے، اختیار ہم نے دیا ہوا ہے محمود خان چکزئی صاحب کو، اور اس کے بعد ان کی جو بیگمات ہیں بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی، وہ کہتے ہیں جی کہ جس نے مذاکرات کیا اس کا ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، پی ٹی آئی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اپنے اندر یکسوئی پیدا کریں۔ ہم تو مذاکرات کی وہ بات سنجیدگی سے کر رہے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں، مذاکرات بالکل ہو سکتے ہیں۔ سر لیکن اس کے لیے حکومت کو بھی گڈ ول جیسچر شو کرنا پڑے گا نا، نہ تو آپ لوگ ملاقاتیں انہیں دیتے ہیں، نہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہوئی ہے، کم از کم ان کی تقرری کر رہے ہیں اگلے ہفتے تک تاکہ ان تک کچھ تو سیریسنیس کا آنسر جائے حکومت کی طرف سے۔ دیکھیں گڈ ول جیسچر کا تعین آپ اور میں نہیں کر سکتے، وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کے ان سے کوئی بات ہو، کیا وہ چاہتے ہیں حکومت کی طرف سے کس رویے کی ان کو توقع ہے، جو ہمارے پاس انشاءاللہ
اختیار ہے. اب مثال کے طور پر کہیں جی عمران خان کو رہا کریں, وہ تو پرائم منسٹر نے نہیں کرنا, نہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے, وہ عدالتوں نے کرنا ہے. تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو پھر تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا آپ کی خواہش ہے, کیا آپ چاہتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہی کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے. لیکن یہ وقت سے پہلے اندازے لگانے یا یہ کہیں کہ وقت سے پہلے شرطیں رکھنی, تو یہ تو کوئی مذاکرات والی بات نہیں ہے نا. تو سر 8 فروری کو تحریک انصاف جو یوم سیاہ منانے جا رہی ہے, پہیہ جام کا ارادہ رکھتی ہے, حکومت تیاری کیسے کر رہی ہے, کیسے نپٹے گی اس سے؟ کیا بات چیت سے آپ لوگ کوشش کریں گے یہ ٹل جائے, یا پھر ان کے لیے کچھ پلاننگ کی ہوئی ہے آپ نے؟ دیکھیے, ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ انہیں اگر وہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, اس کا ان کو اختیار حاصل ہے اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا. لیکن وہ ہمیشہ پرامن احتجاج کی آڑ میں جو فتنہ فساد کرتے ہیں, جو پرتشدد مظاہرے کرتے ہیں, پرتشدد مارچز ہوتے ہیں ان کے, اس کی اجازت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا نا. یہ گورنمنٹ کا کوئی بھی گورنمنٹ ہو, وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتی. تو ابھی یہ پتہ چلے گا کہ ان کا پروگرام کیا ہے, اسی کے مطابق پھر آگے جو ہے گورنمنٹ اپنی پالیسی بناتی ہے. اور سر, آپ کو نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت کافی ایزی لے گئی ہے, کوئی لفٹ انہیں نہیں کرا رہی؟ کیونکہ اگر وہ کھلے دل سے اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو گئے تو آپ لوگوں کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. دیکھیے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. وہ لفٹ کرانے یا نہ کرانے کی بات نہیں ہے, ان کی ہم عزت کرتے ہیں. جب بھی کبھی بات ہوتی ہے, کوئی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اسمبلی میں ان کے ووٹ کی, سپورٹ کی, تو ہم بالکل ان سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں ہماری لیڈرشپ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے کوئی آئسولیٹ کیا ہوا ہے یا ہم ان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے اسے ہم محسوس نہیں کرتے, بالکل کرتے ہیں. سر لیکن ان کو بھی تو محسوس کرانا چاہیے نا, انہیں بھی تو کوئی گڈ ول جیسے دینا پڑے گا نا آپ کو, کیونکہ ابھی تو انہیں محسوس نہیں کرایا جا رہا. نہیں, یہ آپ کا اپنا ایک اندازہ ہے, میں بالکل اس پہ اتفاق نہیں کرتا. وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے لیے بڑے ہی عزت اور قدر کے جذبات رکھتی ہے. اچھا سر, 2025 تو جیسے تیسے گزر گیا, سو اب 2026 میں حکومت کے کیا پلانز ہیں؟ ہم دیکھیں گے ترامیم آتے ہوئے, NFC ایوارڈ کا معاملہ, پھر صوبوں کی بات, یہ سب کچھ ہوگا 2026 میں؟ دیکھیے, یہ چیزیں پینڈنگ تو ہیں اور انہوں نے یہ جو ابھی 2025 میں جو 27ویں ترمیم تھی, اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ زیر بحث تھیں. اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ٹائم مانگا کہ جناب مجھے ٹائم دیں, ابھی نہ کریں ان کو پینڈنگ کریں. تو اب اس پہ دوبارہ بات ہوگی اگر اس پہ کنسنسس پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ اتحادیوں کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور آئندہ بھی لے کے ساتھ چلیں گے. تو اگر اس پہ کنسنسس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ 28ویں ترمیم کی شکل میں پاس ہو سکتی ہیں. بالکل. سر ایک آخری سوال, ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف شاید کچھ الگ الگ پیجز پہ ہیں. بڑے میاں صاحب اس لیے عدم استحکام ختم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کی بیٹی پنجاب کو لیڈ کر رہی ہے, اور شہباز شریف صاحب کو اشارہ ملا ہے کہ آپ بات چیت کریں. یہ تھیوری ٹرو ہے جس کی آج کل بازگشت بھی ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جب سے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سیاست کر رہے ہیں, سیاسی میدان میں ہے, ایک نہیں متعدد دفعہ تھرو آؤٹ دیئر کیریئرز شہباز شریف صاحب کو آفریں ہوئی ہیں کہ آپ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں, اور اس کے بدلے کبھی ان کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوتی رہی, کبھی اور بہت ساری چیزیں. لیکن انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو ہمیشہ اپنے والد کا درجہ دیا, ایک وفادار اور ایک تابع دار بھائی کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہے. ابھی بھی وہ اپنی ہر تقریر, اپنی ہر پروجیکٹ, اپنا ہر جو نیا ان کا انیشیٹو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈائریکشن تھی, یہ ان کی ویژن تھی, یہ میں ان سے مشاورت سے یہ چیزیں کرتا ہوں. پنجاب میں جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں ہماری جو پنجاب حکومت ہے. تو لہٰذا یہ کوئی اختلاف کی یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ ساری ہمارے جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں ان کی ذہنی اختراع ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. طارق فضل چودھری صاحب وفاق عالمانی مول میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. 2025 سیاسی عدم استحکام کا سال تھا
اور 2026 کے آغاز پر بھی یہی سوال گردش میں ہے کہ کیا واقعی کچھ بدلنے والا ہے یا صرف بیانیے بدلیں گے؟ کبھی ونڈر بوائے کی تلاش کی بات ہوتی ہے، کبھی بیوروکریٹک سیٹ اپ کے اشارے دیے جاتے ہیں، اور کبھی آئینی ترامیم، نئے صوبوں اور NFC ایوارڈ پر بحث چھیڑ دی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے بغیر چلنے کی پوزیشن میں نہیں۔ دوسری طرف PTI نہ قابل قبول ہے، نہ مکمل طور پہ نظر انداز ہو سکتی ہے، اس لیے مذاکرات کا شور بھی ہے اور مزاحمت کا خوف بھی۔ سہیل آفریدی کا دورہ لاہور کے بعد اب دورہ کراچی کا اعلان ہے، تو سوال یہ بھی ہے کہ سندھ حکومت کس حد تک کھلی سیاست کی اجازت دے گی، اور اس دوران محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر تقریریں تو بہت ہوئی، مگر شہادت، انکوائری اور مجرموں کی بات پھر کہیں دب گئی۔ ایسے ماحول میں اسد سوال یہ نہیں کہ 2026 کیسا ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ کیا یہ کئی سیاسی استحکام لائے گا یا صرف پرانے بحرانوں کا نیا ایڈیشن ہوگا۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں قمر زمان کائرہ صاحب۔ بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر 2025 بہت ہی کوئی سیاسی طور پہ سٹیبل تو نہیں رہا، آپ کو لگتا ہے 2026 کوئی سیاسی استحکام کا سال ہوگا، اور جب استحکام کی بات آتی ہے تو PTI کے لیے بھی کچھ حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھیے 2026 کیسا ہوگا اس کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کرنا تو ممکن نہیں ہے، دعا کی جا سکتی ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ کرے یہ سال ہمارے ملک کے لیے، پاکستان کے باسیوں کے لیے، ہم سب کے لیے امن کا باعث سال ہو، خوشحالی کا سال ہو، اور ہم دنیا بھر کے لیے بھی امن کا باعث بن سکے، اور دنیا کے لوگوں کے لیے بھی امن کا باعث یہ خوشحالی کا سال ہو، اور پاکستان میں سیاسی استحکام ہو، کیونکہ استحکام سے ہی بہتری کے راستے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور امید ہے۔ رہی بات PTI کے لیے، تو PTI تو خود اپنے لیے راستے بند کر کے بیٹھی ہے، وہ اپنے لیے راستے خود کھولیں گے تو راستے کھولیں گے۔ اگر وہ سیاسی ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے، وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا چاہتے، تو پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی کیا، جب بھی اس ملک کے اندر حالات مشکل ہوئے، خراب ہوئے، تو سیاسی قوتیں اکٹھی ہوئی تو معاملات ٹھیک ہوئے۔ یہی بات ہم ان کو بار بار سمجھاتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہے کسی کی بات، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ سر PTI اپنے لیے راستے خود بند کر کے بالکل صحیح۔ اور سر آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے، کیونکہ بہت سے اشاروں کنایوں میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، شاید نظام کی تبدیلی ہو جائے، کوئی بیچ سال کے اندر کچھ ایسی تبدیلی آ جائے، کوئی ونڈر بوائے کی تلاش کی باتیں کرتا ہے، کبھی بیوروکریٹک سیٹ اپ کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ تو خواہشیں ہیں، خواہشوں پہ تو کوئی پابندی نہیں لگ سکتی، لیکن کیا کبھی غیر جمہوری عمل نے، کیا غیر آئینی جو راستہ تھا حکمرانی کا، اس نے کوئی بہتر نتیجہ دیا ہے؟ اور آج بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایک ہائپر جو نظام چل رہا ہے، ایک جو ہائبرڈ جسے کہتے ہیں، یہ نظام الٹیمیٹلی اس کو ختم کرنا ہوگا، اس کو کنورٹ کرنا ہوگا، اس کو ٹرانسفر کرنا ہوگا پیور ڈیموکریٹک نظام میں، مکمل آئینی نظام میں، کیونکہ آئینی نظام کے بغیر چیزیں بہتر سمت میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ تو بڑی واضح بات ہے۔ اور جو سیٹ اپ ہوتے ہیں وہ کیا، کوئی کہتا ہے جی وہ قومی حکومت، کبھی کسی کے خواب آتے ہیں کیونکہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ، تو یہ تو بڑے پرانے ہیں۔ میں ابھی اسکول کالج میں تھا تو اس وقت سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور سر یہ جو اب ظاہری بات ہے نیا سال آ گیا ہے، اور سب سے زیادہ زور تو ترامیم پر ہوگا، NFC ایوارڈ پر ہوگا، نئے صوبوں کی بات ہوگی، اس پر زور ہوگا، تو ان تمام تر سچویشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد obviously ہے تو مجبوری، اکثر آپ لوگ کہتے بھی ہیں، لیکن یہ برقرار رہے گا؟ دیکھیے جو اتحاد ہوتے ہیں نا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حکومتی اتحاد میں تو ہے نہیں، ہم نے تو ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہوا ہے، اور حکومتی اتحاد جو بنتے ہیں وہ کبھی بھی چوائس نہیں ہوتے، مجبوری ہوتے ہیں۔ ہر جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اپنی حکومت تشکیل پائے، لیکن اس سال کے اندر جو لوگوں کی بہتری کے لیے آئینی ترامیم ہوں گی، قانون سازی ہوگی، یا جن معاملات کا آپ نے ذکر کیا تو صوبے بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ مختلف طرح کی ڈیبیٹس ہیں۔ ملک کے مسائل کے حل کے لیے لوگوں کی اپنی آراء ہے، اس کے اوپر سوچنا، رائے دینا کوئی جرم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آئینی ترمیم کی بات کرتا ہے، کوئی قانون سازی کی بات کرتا ہے، کوئی نئے صوبوں کی بات کرتا ہے، تو اس میں بھی کوئی ڈیبیٹ چھیڑنے میں تو کوئی جرم نہیں ہے نا۔
آپ لوگوں کو, یہی جمہوری عمل ہے کہ آپ اپنا رائے لوگوں کے سامنے پٹ کرتے ہیں اور لوگ اس رائے کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں. جب عوام اس رائے کو یا آپ کی جو تجویز ہے اس کو قبول کر کے اس کو ووٹ کرتے ہیں تو پھر ووٹنگ کے بعد آئین ایک رستہ دیتا ہے ہر کام کے لیے. اگر آپ کے پاس آئین امینڈ کرنے کے لیے اتفاق رائے ہے تو بسم اللہ. اگر آپ کے پاس نئے صوبے بنانے کے طریقہ کار کے مطابق چلنے کا رستہ ہے, اتفاق رائے ہے, بسم اللہ. یہ کوئی زور زبردستی تو ہو نہیں سکتی. اگر اس پہ اتفاق رائے ہو تو یہی جمہوریت کی روح ہے, اس میں کوئی جرم نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا قاری صاحب, سہیل آفریدی صاحب نے دورہ لاہور کیا, کافی بدمزگی ہوئی, رکاوٹوں کے باوجود وہ پھرتے تو رہے یہاں پر, دورہ مکمل کر کے چلے بھی گئے. اب سندھ کا رخ کرنے والے ہیں, کراچی آ رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی کیسے ڈیل کرے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت تصادم کا رستہ اختیار کر رہی ہے, احتجاج نہیں, تصادم کا رستہ. انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہی رستہ اختیار کیا. وہ پچھلے چیف منسٹر صاحب جو گنڈا پور صاحب تھے, ان کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی تھی. وہ کئی دفعہ اسلام آباد پہ چڑھائیاں کر کے بھی آئے, جس طرح لاؤ لشکر لے کے, مسلح لوگوں کو لے کے, سرکاری مشنری کو لے کے, بلڈوزر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو وہ کوئی احتجاج نہیں ہوتے, وہ تو ایک تصادم کا رستہ ہوتا ہے. یہ اختیار کیا گیا اور ان کو ہٹایا بھی اسی بنیاد پہ گیا کہ وہ توقعات پہ پورے نہیں اترے. نئے چیف منسٹر کو ذمہ داری ہی یہ دی گئی ہے کہ انہوں نے ایسے حالات کریٹ کرنے ہیں جس سے پی ٹی آئی کا جو تصادم کی پالیسی ہے وہ کامیاب ہو اور ان کو ریلیف مل سکے ان کے خیال میں. ایسی صورت میں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کو آپ پیورلی جمہوری رنگ نہیں کہہ سکتے. تصادم کا رستہ اور ہوتا ہے, احتجاج اور ہے. ہاں, اور ان کو احتجاج کرنے کا بھی حق ملنا چاہیے. بالکل ان کے ساتھ اگر کوئی ایسی بدتمیزی ہوئی ہے تو بالکل یہ نامناسب بات ہے. وہ کراچی آئیں, بسم اللہ, ان کا حق ہے. وہ سندھ جائیں, ان کا حق ہے. وہ پورے ملک میں جہاں چاہے جائیں. وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں, وہ اپنی جماعت کی ہدایت پہ چل رہے ہیں. جماعت کی ہدایت ان کو تصادم کی ہے, حالات خراب کرنے کی ہے. اگر حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو یقیناً حکومت اس میں ان کو روکے گی کہ حالات خراب نہ کریں. باقی جلسے کرنے ہیں, جلوس کرنے ہیں, لوگوں سے ملنا ہے, ان کا حق ہے بالکل. سندھ گورنمنٹ نہ کبھی ماضی میں سیاسی سرگرمیوں پہ پابندیاں لگاتی ہے, نہ آج. پیپلز پارٹی کا نہ ایک کل شیوا تھا, نہ آج. اس لیے ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات کبھی سوچیے بھی نہ. بالکل ٹھیک. اچھا سر, رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ فرمایا ہے, میں چاہتی ہوں پہلے آپ اس کو سن لیں. 8 فروری کی جو انہوں نے کال دی ہے, میں میر صاحب یہاں پورے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فیلئر ہوگا. یہ جو پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کر سکیں گے, اور اس کے پھر مزید نقصانات ہوں گے. اور اس دن اگر اکا دکا کہیں پہ کوشش کی پہیہ جام کرنے کی تو وہ لوگ جو ہے وہ پھر ایسے دھر لیے جائیں گے کہ بعد میں پھر گلا ہوگا 9 مئی کی طرح کہ جی سزا ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اس کو یہ واپس لیں. اور جو اس وقت ملک کے 5 بڑے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے, ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے. تو پھر یہ صورتحال جو ہے پولیٹیکلی یہ جو ہے 5 بڑے. سر آپ ایگری کرتے ہیں کہ 5 بڑوں کے درمیان کمیونیکیشن ہونی چاہیے, اور آبویسلی ان میں ایک بڑے تو خود خان صاحب بھی ہیں. جمہوریت میں تو ڈائلاگ کے بغیر بات بنتی ہی نہیں. آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے, آگے بڑھنے کے راستے پیدا کرنے ہیں, نہیں کرنے ہیں تو ڈیڈ لاک پیدا ہونے ہیں. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ تو ڈکلیئرڈ بات ہے. میں سمجھتا ہوں رانا صاحب کی بات, رانا صاحب وائز آدمی ہیں, سمجھدار بندے ہیں, ان کی اچھی رائے ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو کون روک رہا ہے, کون ہے جو اس پہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. 5 بڑوں سے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں انہی سے ان کی مراد ہے نا, تو ان کو بالکل بیٹھنا چاہیے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ باتیں ہم پچھلے 5 سال سے کہہ رہے ہیں, جب خان صاحب حکومت میں تھے تب بھی کہتے رہے, جب وہ ان کی حکومت ختم ہوئی تب بھی کہتے رہے, آج بھی کہہ رہے ہیں. کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں سیاسی جماعتوں سے نہیں بیٹھوں گا, ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا, ون وے اور ادر. کبھی وہ کہتے ہیں میں نے فوج سے بات کرنی ہے, اصل اختیار ادھر ہے, فلان ہے, جو بھی ہے. سوال یہ ہے کہ سیاسی قوتیں ہی بیٹھیں گی تو سیاست کریں گی نا. اگر آپ فوج کو ڈائریکٹ ملوث کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا.
بالکل ٹھیک. اچھا قاری صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے اوپر پوری قیادت وہاں پہ جمع تھی، پی ٹی آئی پر بھی تنقید ہوئی، ان کی کوششوں کو، ان کی سٹرگل کو یاد کیا گیا، بھٹو صاحب کی، محترمہ شہید صاحبہ کی، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں سوشل میڈیا پر ایک خاصا سوال رہا اور انہوں نے اٹھایا بھی کہ اس پورے منظرنامے میں کہیں محترمہ کی شہادت، اس کی انکوائری، ان کے مجرمان کے حوالے سے، کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. نہیں، یہ مختلف آراء ہے. محترمہ کی شہادت کے اوپر جو مین کردار تھے، جو پیچھے آپریٹر تھے یا جو پیچھے پلانر تھے، وہ تو مارے گئے. اب اس کے پیچھے ایک لارجر ہوتا ہے کہ جی اس کے پیچھے کوئی بہت گہری سازش تھی، یقیناً ہوگی، یقیناً ایسا کچھ معاملہ ہوگا. اب اس طرح کے جو ہائی پروفائل انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے پیچھے تک پہنچنا، یہ امریکہ اور دنیا کے باقی ممالک کے لوگ بھی نہیں پہنچ پائے. بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی، ہر حکومت کے اندر کی گئی، لیکن انفارچونیٹلی وہ رزلٹ اچیو نہیں ہو پائے بدقسمتی سے، جن کی توقع کی جا رہی تھی. اور لیکن جو محترمہ کے قتل میں ملوث لوگ تھے، وہ حکیم اللہ اور بیت اللہ محسود تھے، اور ان کے باقی جو آپریٹر تھے وہ اس وقت مارے گئے تھے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا فار یور ٹائم، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ آنے والے سال میں حکومت اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کے درمیان کوئی رفت نہ ہو، ورنہ اس سیٹ اپ کو خطرہ ہو سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. 2026 کا آغاز تحریک انصاف کے لیے امید اور ابہام دونوں ایک ساتھ لایا ہے. پی ٹی آئی یہ طے نہیں کر پا رہی کہ اس کا راستہ مفاہمت ہے یا مزاحمت. مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے اور اسٹریٹ موومنٹ کے اعلانات بھی، مگر دونوں کو ایک ساتھ چلانے کا فارمولا کسی کے پاس نہیں. بانی کی رہائی پارٹی کا سب سے بڑا نعرہ، مگر اس کے لیے ٹھوس حکمت عملی کم اور جذباتی بیانات زیادہ دکھائی دیتے ہیں. 8 فروری کی کال ایک اور امتحان ہے جس کی ناکامی کا بوجھ شاید پارٹی مزید نہیں اٹھا سکتی. سہیل آفریدی کے لاہور کے بعد کراچی دورے نے نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ آیا یہ سیاسی سرگرمی ہے یا کسی بڑے پلان کا. ایسے ماحول میں اصل سوال یہ نہیں کہ پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی خود جانتی بھی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے. مجھے جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں میمن صاحب. بہت شکریہ میمن صاحب آپ کے وقت کا. تو سر 2026 میں پاکستان تحریک انصاف کا مشن کیا ہوگا؟ کیونکہ سب سے بڑا امپاسبل مشن جو 2025 کا تھا وہ تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا تھا. اس بارے میں اس سال کوئی حکمت عملی کی ہے آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں صرف ایک کام دیا ہوا ہے، وہ ہے کوشش کا. اس کا آؤٹ کم اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا ہوا. ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں. اور رہی بات یہ کہ ان کی رہائی، تو ایکچولی وہ ہیں تو رہائی ہیں، ان کو غلط طریقے سے رکھا گیا ہوا ہے. آپ نے 190 ملین پاؤنڈز کے اوپر ان کو سزا دی ہوئی ہے، ان میں سے 1 روپے ان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، 1 انچ زمین ان کے اکاؤنٹ میں نہیں گئی. چلو یہ مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ اس کے اندر کیبنٹ نے ایک ڈیسیژن غلط لیا ہے، یا انہوں نے ایک ڈیسیژن جو نہیں لینا چاہیے تھا کہ یہ اکاؤنٹ اس میں چلا جائے پلانا ہے، تو وہ کیبنٹ نے ڈیسیژن لیا ہے اکارڈنگ ٹو نیب کے جو امینڈڈ رولز ہیں، جو میرے خیال میں 2023 میں یا 2024 میں کر دیے تھے. اس کے لحاظ سے جو کیبنٹ کے ڈیسیژنز ہیں وہ نیب اس کو نہیں دیکھ سکتی. اس میں پرائم منسٹر کو یا کسی کو کوئی سزا نہیں مل سکتی، یہ اس کے رولز ہیں. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو وہ کیس ختم ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں توشہ خانہ کیس کے اوپر. توشہ خانہ کیس میں آپ مورل گراؤنڈز کی بات کر سکتے ہیں، ایتھکس کی بات کر سکتے ہیں. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے 2 لاکھ روپے کی چیز کو 2000 کا لکھا ہے، تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ آپ اور پلس یہ ہے کہ آپ اس شخص کو اگر وہ سستا کر لیتا ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے پاسٹ میں جو سب سے مہنگے اور سب سے کم ٹائم پہ جو سب سے مہنگے تحفے تھے وہ میرے خیال میں یہ شاید خاقان عباسی کے زمانے میں تھے. اور اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ اور بھی ہیں جو کہ اس لسٹ میں اگر آپ دیکھیں ان کو بہت بڑے بڑے تحفے ملے، تو پھر تو اور بڑے سستے بھی ملے، تو پھر تو ان سب کو پکڑنا چاہیے. تو توشہ خانہ کیس میں اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسا
केस नहीं है सर कि लेकिन जिससे मसला ये है ना, वो सजा पकड़े बनती नहीं हो। गए ना, अब जो पकड़ा गया है उसको बाहर लाने के लिए आप नहीं लोग नहीं क्या नहीं, करेंगे? इसमें देखें तोशाखाना केस में कोई अम, सजा नहीं है। सस्ती चीज अगर वो उसकी इवैल्यूएशन कम की जाती है, उसकी सजा नहीं है। अगर उसको बेच दिया जाता है, उसकी सजा नहीं है। जिन चीजों की सजा है वो दो और चीजें, एक एंटीक है और एक वो है, तो उसके ऊपर से कोई सजा बनती नहीं है। और प्लस जिस बंदे ने हीरो का हार की वैल्यूएशन की है वो प्रोफेशनल है ही नहीं। वो हीरो को मिलीग्राम में वो तोल रहा है। अच्छा मतलब सर ये बताइएगा, अब मिशन है क्या? मुज़ाकरात होंगे, मज़ामत होगी? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब हो या उनका मौक़िफ़ अलग है। अलीमा खान, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात होने की कोई सूरत नहीं है। क्या पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन है इस लेवल पे लेकर कि अभी आप लोग इस बात पर भी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है कि इधर डायलॉग करना है, नहीं करना है तो किस बुनियाद पर करना है? देखिए, मेरा जो सबसे बड़ा मेरे लिए जो मसला है वो ये है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है, हम लोग मुतहर्रिक नहीं है, हम लोग यूनाइटेड नहीं है। हम लोग इस पार्टी को पार्टी नहीं बना पा रहे। हम लोग लोगों के हाथों में खेल रहे हैं और एक एक बात कर रहे हैं, दूसरा दूसरा बात कर रहा है। सर किन लोगों के हाथों में? क्योंकि कल मैं ये भी देख रही थी कि वो ये कह रहे थे बैरिस्टर गौहर के कुछ बैरूनी और कुछ पार्टी के अंदरूनी हाथ जो हैं वही मुलाकातों पर पाबंदी लगवाने वाले हैं। आप भी ऐसी कुछ बात कर रहे हैं, वो कौन से हाथ हैं? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा होता है, मैं तो एक तज्जिया कर रहा हूँ। जब भी क्राइम होता है ना, उसमें इनसाइडर भी होता है और आउटसाइडर भी होता है, दोनों होते हैं। चाहे वो रिजीम चेंज हो, उसमें भी इनसाइडर थे और उसमें आउटसाइडर भी थे। कहीं भी जगह पे क्राइम होगा, किसी बैंक के अंदर होगा, इनसाइडर भी होगा, प्लानर भी होगा। चाहे वो 9th में होगा, उसमें इनसाइडर भी होगा, प्लानर भी होगा। तो बहुत सारी चीजें, हर चीज में कुछ ना कुछ इंसान कर सकता है। मतलब पहलू देखा जा सकता है, हो या ना हो अपनी बात है। मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन मकसद है और जो इमरान खान ने बड़े ओपनली कहा हुआ, उन्होंने कहा हुआ है आप लोग मेरी रिहाई के बारे में फिक्र ना करो, मेरी रिहाई इंशाअल्लाह ताला थ्रू कानून प्रॉपर मेरिट पर होगी। उन्होंने 2-3 चीजों के ऊपर स्ट्रेस दिया है। एक, और वो बहुत बड़ी बातें हैं। एक, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक धब्बा डाला जा रहा है और हर एक बार बार कह रहे हैं कि आप माफी मांगो, तो वो 9th मई का, हम 9th मई का एक प्रूफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन हो जो बता सके कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, वो कैमरे, वो सारी फुटेजेस वो करे। नंबर 2, जो सबसे बड़ी चीज है, और पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है वो हमेशा इलेक्शंस के बाद रही है। चाहे 1971 के हो, चाहे 2024 के हो, चाहे 2018 के हो, चाहे 2013 के हो, चाहे 2008 के हो, इन हमेशा से, चाहे किसी भी बात कर ले, इन चीजों को ठीक करने के लिए इमरान खान एक कहता है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का सर एक चीज बताइएगा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और ये तो आप लोगों के पहले ही मुतालबात में शामिल था, जिसमें बानी की रहाई, इलेक्शंस और ये तमाम चीजें शामिल पहले भी थी और ऑब्वियसली अब आप भी शामिल करेंगे। लेकिन जिस बात की तरफ बैरिस्टर गौहर ने इशारा किया, जिस बात की तरफ आप तज्जिया करके इशारा कर रहे हैं कि पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो तंजीम साजी या फिर उसे मुतहरिक नहीं कर पा रहे और एक गुड कॉप बैड कॉप वाले सिचुएशन में खेली जा रहे हैं, तो ये बात तो मरवत साहब भी कहते हैं, फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं, फिर जब वो लोग कहते हैं तो आप लोगों को खटकती है। नहीं, इस तरह नहीं है। देखिए, बात ये नहीं है कि उसमें कोई, मेरी नजर में कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई जानबूझ के कर रहा है। उसमें सिर्फ ये हो जाता है कि पॉलिटिक्स में जो पोजीशन होती है ना, वो समहाउ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई डोंट नो व्हाई, शायद होती होगी, लेकिन उस पोजीशन को हासिल करने के लिए समटाइम्स वो ऐसी बात हो जाती है जो इब्हाम क्रिएट कर देती है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीबडी हु इज जो पार्टी के साथ सिंसियर नहीं है। इट्स जस्ट दैट दे वांट टू ग्रैब सर्टेन पीस ऑफ द पावर, और उसके स्ट्रगल में हम लोग पार्टी को नुकसान, और वो मेरे ख्याल में हर जगह होता है। किसी भी जो खानदानी सियासत है उसमें उन खानदान के अलावा बाकी हर जगह पर टसल होगी। सो हर चीज के अंदर देयर आर ऑलवेज डिफरेंट। लेकिन सर आपको ये एविडेंट तरीके से नजर आ रहा है सर कि बैरिस्टर गौहर और उनकी लाइन पर चलने वाले रहनुमा अलग हैं, सलमान अकरम राजा, अलीमा खान साहिबा, उनकी लाइन पर चलने वाले लोग अलग हैं, और शायद यही रिफ्ट आपकी पार्टी की कमजोरी का बायस बन रही है।
دیکھیں میری نظر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری نظر میں جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ بہت قابل احترام ہیں، لیکن جو آخری میری نظر میں جو آخری بات عمران خان نے کہی تھی، اور ہمارے ساتھ اکثر مطلب پہلے بھی ہوتی تھی، وہ اور ان کے بیٹوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ فیملی پالیٹکس نہیں ہوگی. سو یس آئی 100% اگری ود ان کی بہنوں کے ساتھ کہ ان کو ان کا حق ہے کہ وہ جا کے عمران خان سے ضرور ملے. یہ ان کا حق ہے اور ان کا فرض ہے کہ عمران خان جو ان کو بتاتا ہے وہ ضرور آ کے بتائیں. لیکن پولیٹیکل ڈیسیژنز پارٹی کے اندر اس پہ میرا ایک سوال ہوگا کہ وہاں پہ میں تھوڑی سی میں کہوں گا کہ یہاں پہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے دے شوڈ بی ٹیکنگ سرٹن سٹیپس، اور ان کو ریسپیکٹ اپنی جگہ پہ، ڈیسیژنز اپنی جگہ پہ، یہاں پہ تھوڑا سا سیگریگیٹ کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی انسان کی فطرت ہے کہ ہم بعض دفعہ سیگریگیٹ نہیں کر پاتے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہے آگے جا کے اس کا یہ جو چلاک اور کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس قسم کی سمپل چیزوں کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. صحیح یہ آپ تو ان کو وقت بتائے بالکل گا، ختم کر کیونکہ دیتے. مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے، بٹ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اس کو سیگریگیٹ نہ کیا گیا، رشتہ داری کو، بہنوں کو اور ڈیسیجن میکنگ کو، تب تک چیزیں مختلف ہی رہیں گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. بہت شکریہ آپ کا ہمایوں میمن صاحب میرے ساتھ تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اب کیا پالیسی پاکستان تحریک انصاف اختیار کرتی ہے. جو اندر کے رفٹ ہیں کیا یہ اس پارٹی کے اندر ختم ہو پائیں گے؟ کیونکہ جب تک یہ نہیں ختم ہوں گے تب تک کوئی مؤثر تحریک تو یہ نہیں چلا پائے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.